नहमदु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बना फ़क़िना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफ़िअन व अमलन मुतक़ब्बलन व रिज़्क़न तय्यिबन वासिअ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आयत नंबर 85 सूरह नमल और पारा नंबर 20। वह वक़ा और वाक़या हो गया, पूरा हो गया। अल कौलु कौल, कौल इकरार वादा, अलैहिम उन पर, बिमा साथ उसके या बवजह उसके, ज़लमू उन्होंने जुल्म किया, फाहुम पस वो, ला नहीं, यंतिकून यंतिकून नहीं बोल सकेंगे। नतक से है तो बा मुहावरा है कि और उनके जुल्म के सबब उनके हक में वादा अजाब पूरा होकर रहेगा तो वो बोल भी ना सकेंगे। अब आप ये देखें कि यानी कि उन पे उलट पड़ेगी, उनका कसूर साबित हो जाएगा कि वाकई अल्लाह की आयत के साथ बेइंसाफी का मामला करते थे, लिहाजा उन्हें इस सवाल का कोई जवाब मुयस्सर नहीं आएगा। और जैसे हमने पीछे आयत नंबर 83 में था, मैदान महशर का एक नक्शा अल्लाह ताला ने खींचा था कि हर मुजरिम की यानी कि हर बंदे की जो दुनिया में जैसी जो मोहब्बत है, अल्लाह ताला उस तरह की अलग-अलग जमातें बनाएंगे, यानी कि मुशरिकों की जमात होगी, काफरों की होगी, मुनाफिकीन की होगी। ठीक है जी। और ये सारे आ रहे होंगे। और फिर आगे हमने 84 में पढ़ा कि अल्लाह ताला फरमाते हैं कि मेरी आयत के इनकार के सिलसिले में कोई वजह, कोई दलील मौजूद नहीं थी, और उसके बावजूद तुम्हारा मामूल बन गया था कि तुम बिला सोचे समझे अल्लाह की आयत को झुटलाते थे। अगर ये बात नहीं थी तो बताओ तुम क्या काम करते थे? क्या तुम ये साबित कर सकते हो कि नाउज बिल्ला कि इन आयत में कोई चीज झूठी है? अब ये बात करके अल्लाह ताला आयत नंबर 85 में अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि जो इन्होंने जुल्म किया, जो बात जो तो ये अजाब पूरा होकर रहेगा और वो बोल भी ना सकेंगे, यानी कि जिस चीज को वो झुठला रहे थे, जिसका वो मजाक उड़ा रहे थे। आयत नंबर 86 अलम, हमजा अस्सलाम के ऊपर वालेकुम। जबर आ जाए। क्या नहीं, या रऊ, या मैंने वो और रा मैंने देखना, क्या नहीं देखा उन्होंने, अन्ना ये कि हम, जालना जालना बनाया, ना हमने बनाया, अल लैला रात को, लैल रात को, लियस्कनू लियस्कनू अलबत्ता, य और आगे सुकून लफ्ज है कि अलबत्ता कि वो सुकून करें या वो आराम करें, फीही इसमें, वन नहारा नहार और दिन में, मुबसिरा बसारत से है, रोशन से है, मुबसिरा रोशन, इन्ना बेशक, फी जालिका इसमें, ल आयातिन अलबत्ता निशानियां हैं, ली कौमिन उन लोगों के लिए, युमिनून जो ईमान लाती हैं। आयत नंबर 86 में अल्लाह ताला फरमाते हैं, क्या उन्होंने नहीं देखा कि हमने रात को इसलिए बनाया कि इसमें आराम करें और दिन को रोशन बनाया कि इसमें काम करें, बेशक इसमें मोमिन लोगों के लिए निशानियां हैं। अब हमने देखा कि पीछे कितना अल्लाह ताला ने गौर व फिक्र किया, क़यामत की निशानियां बताई। अब ये पूरी सूरत अभी देखें कि अल्लाह ताला में गौर व फिक्र की मुसलसल दावत देते जा रहे हैं। अब अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि दिन और रात, और फिर दिन और रात के एक दूसरे के पीछे आने जाने और मुसलसल आते जाते, यानी कि जब से दुनिया बनी है दिन और रात आ रहे हैं जा रहे हैं और एक दूसरे के पीछे आ जा रहे हैं। तो ये गौर और फिक्र करने के लिए हमारे लिए बहुत बड़ा एक वजह है कि अगर अगर हम गौर करना चाहें, अल्लाह की निशानियों पे गौर कर सकें, और जो हमें मजबूर करें कि एक अल्लाह वाहिद, एक जात है जो इतना सिस्टमैटिक निजाम बना चुकी है। हमारे घर में तो घड़ियां भी हो ना, तो वो भी थोड़ी देर के बाद उनमें 1-2 मिनट का फर्क आना शुरू हो जाता है। हम लोगों ने कहीं पहुंचना हो, फॉर एग्जाम्पल हमारी क्लास अगर 3:30 बजे शुरू होती है, कोई 3:35 पे, कोई 3:36 पे, कोई 37 पे एंटर होता है। अब अल्लाह ताला का इतना सिस्टमैटिक निजाम है
کہ ہر چیز آگے پیچھے آ رہی ہے، اور یہ نشانیاں ایسی ہیں جنہیں ہر شخص ہر وقت مشاہدہ کر سکتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، دعوت دے رہے ہیں کہ کبھی سوچا ہے کہ یہ دن رات کیسے پیدا ہوتے ہیں؟ کبھی راتیں لمبی ہو جاتی ہیں، کبھی دن، اور کبھی اس کے برعکس۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ موسموں میں جو ویریشنز آتی ہیں، سورج کا اور زمین کا اللہ تعالیٰ نے ایک باہمی تعلق رکھا ہے، یعنی کہ آپ یہ دیکھتے ہیں کہ یہ عظیم الشان تعلق قائم کرنا، پھر وقت پہ اس نظام پہ کنٹرول رکھنا، یہ کوئی بہت بڑی ہستی کو بہت بڑی اس کے کنٹرول میں ہوگا۔ تو آپ یہ دیکھتے ہیں کہ کس طرح یہ تمام سسٹمز آپس میں ہارمونائزڈ ہیں، ایسوسیٹ ہیں، ایک دوسرے کو ہیلپ فل بھی ہیں۔ زمین اور آسمان آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ مددگار بھی بنے ہوئے ہیں، اور یہ ایسے نہیں کہ دن بھر کام کرنے سے آپ کے بدن کے آپ کے اندر تھکان پیدا ہو جاتی ہے۔ تو آپ دیکھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے رات کو جب انسان لیٹتا ہے، آرام کرتا ہے، تو وہ فریش ہو جاتا ہے، صبح انسان کی تھکن دور ہو جاتی ہے، وہ تازہ دم ہو جاتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے ایسا مربوط اور حکیمانہ نظام جو ہے وہ یہی ہے کہ وہ کوئی ایک ذات ہی ہو کچھ ان تمام چیزوں کو چلا رہی ہے، جس پہ میں بہت دفعہ یہ کہتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے بھی جیسے بہت دفعہ اس کو مینشن کیا کہ اللہ تعالیٰ نے رات سکون کے لیے بنائی اور دن روشن بنایا۔ تو آپ یہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ جیسے آج کل کی ہماری یہ دیکھیں، یہ آیات یہ کتنی دفعہ اللہ تعالیٰ نے اس چیز پہ ایمفسائز کیا، اور مجھے لگتا ہے کہ جیسے آج کل یہ ہمارے لوگوں کے لیے کیا ہے، کیونکہ آج کل ہمارا جو ایک فیشن بن چکا ہے کہ ساری رات ہم جاگتے اور بڑی فخریہ بتاتے ہیں، جی میں تو بس صبح سوئی اور ساری رات وہ کوئی نیٹ فلکس پہ یا کوئی گیمز یا پب جی ان چیزوں پہ میں مصروف رہی۔ تو یہاں پہ آپ یہ دیکھیں کہ میڈیکل بھی اس چیز کو کہتی ہے، جیسے میں نے پہلے بھی بہت ڈیٹیل سے اس پہ بتایا تھا کہ میڈیکلی بھی یہ چیز اب اپرووڈ ہے، ریسرچز بھی بتاتی ہیں کہ رات کو ایک سرٹن ٹائم کے بعد 10-11 کے بعد اللہ تعالیٰ نے جسم میں کچھ ہارمونز، کچھ چیزیں رکھی ہوئی ہیں کہ جو جسم کا ویئر اینڈ ٹیئر کرتی ہیں، لیکن وہ اس وقت کام کریں گی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کا وہ ٹائم رکھا ہوا کہ جب انسان سو جائے گا، لیکن جب وہ سوتا نہیں ہے تو پھر وہ کام نہیں کرتے۔ وہ آپ اسی لیے دیکھتے ہیں ٹائم میں برکت نہیں آ رہی، جسم میں ایفیشنسی نہیں ہے، آپ کا جسم میں بیماریاں جو آنا شروع ہو گئی ہیں، وہ اسی وجہ سے کہ ہم لوگوں نے رولز اللہ کے نیچر کے اپوزٹ ہو کے ہم نے کام کرنا شروع کر دیا، اور جس میں سب سے بڑا کام یہ کہ راتوں کو ہم جاگ رہے ہوتے ہیں۔ آپ یقین جانیں کہ رات کو ایک اچھی نیند لیں تو اگلے دن آپ کے دن کی ایفیشنسی، آپ کے اندر جو فریشنس ہوتی ہے، وہ سارا دن سو کر بھی آپ دیکھتے ہیں کہ پھر بھی آپ تھکے ہوئے رہتے ہیں۔ لیکن رات کی 4 سے 5 گھنٹے کی اگر آپ کی کنزیکٹیو نیند ہوگی اور سکون والی نیند ہوگی تو آپ دیکھیں کہ آپ کتنے زیادہ فریش ہو جاتے ہیں۔ تو یہاں پہ وہی بات کی جا رہی ہے کہ اور پھر دن اللہ تعالیٰ نے کام کرنے کے لیے بنایا، روشن بنا کے رکھا۔ یہ جو روشن رکھا، اس میں جو اللہ تعالیٰ نے سورج نکالا، اور سورج کے بھی اپنے ٹائمنگز ہیں، اور اس کا آپ کی ویجیٹیشن کی گروتھ پہ، اس کی نشو نما پہ جو اثر پڑتا ہے، گرمیوں کے پھل اور سبزیاں علیحدہ ہوتی ہیں، سردیوں کے پھل اور سبزیاں علیحدہ ہوتی ہیں، وہ سب انسان کی صحت کے لیے، اس کی ہیلدی ہونے کے لیے بڑی ضروری ہوتی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ روشن جو بنایا، آپ یہ سوچیں کہ اگر اللہ تعالیٰ نے یہ جو سورج کا جو فاصلہ ہے اس کے اندر ہی تھوڑی سی کمی بیشی ہو جاتی، تو اگر بہت اور تھوڑا سا قریب ہو جاتی، آج کل جو 9 کروڑ اتنے میل دور ہے، اگر ذرا قریب آ جاتا تو آپ سوچیں اتنا دور ہے تو اتنا ہمیں گرمی لگتی ہے، اور اگر وہ بہت دور چلا جاتا تو پھر آپ سوچیں کہ دن کتنی ٹھنڈک زمین پر ہو جاتی۔ تو بہرحال یہ اللہ تعالیٰ نے دن بنایا روشن کام کرنے کے لیے، اور یہ ہم سب کی جیسے اب آج کل کے زمانے میں ابھی جو بہت زیادہ پرابلم آج کل چل رہی ہے، وائٹامن ڈی کی کمی، اور وہ اللہ تعالیٰ نے ان سورج کی روشنی میں، اللہ تعالیٰ نے اس روشن دن میں اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے فری رکھی ہوئی ہے، جو میڈیسن لیتے ہیں اور خریدتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بے شک میں نے یہ آیات نشانیاں ہیں، لیکن ان کو کیچ کون کر سکتا ہے، ان پہ غور و فکر، ان سے استفادہ کون حاصل کر سکتا ہے؟ یؤمنون، جو ایمان لاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ میں اور آپ اللہ تعالیٰ
ایمان والے بن جائیں, اللہ تعالیٰ کی ہدایت لینے والے بن جائیں. آیت نمبر 87, وہ یوما, اور جس دن, ینفخو, نفخ, وہ پھونک مارے گا, ٹھیک ہے جی, پھر سوری, سور میں, ففازئا, ففازئا, پس آگے فضا, فے, زے اور آئین, یہ فضا, یہ ڈر جائیں گے, گھبرا جائیں گے, من, وہ جو, فی السماواتی, آسمانوں میں, ومن فی الارض, اور جو زمین میں, الا, مگر, من, جو, شاء اللہ, جسے اللہ تعالیٰ چاہے, وکلن, اور سب, آتوہو, آتوہو, دیے جائیں گے, حاضر ہو جائیں گے اس کے پاس, اس کے پاس, داخرین, داخر, دخر, ذلیل اور خوار ہو کے, عاجز ہو کے, دونوں میننگس میں. اللہ تعالیٰ با محاورہ فرماتے ہیں کہ جس روز سور پھونکا جائے گا تو جو لوگ آسمانوں میں اور جو زمین میں ہیں سب گھبرا اٹھیں گے, مگر وہ جسے اللہ چاہے, اور سب اس کے پاس عاجز ہو کر چلے آئیں گے. یہاں پہ بعض اسکالرس کہتے ہیں کہ 4 دفعہ نفخ سور ہوگا, بعض روایات میں آتا ہے کہ 2 دفعہ ہوگا. بہرحال جو پہلی دفعہ, یہاں پہ 2 دفعہ سور کا ذکر کیا جا رہا ہے اس آیت میں, کہ پہلی دفعہ جب حضرت اسرافیل علیہ السلام سور میں پھونکیں گے. اب سور کیا ہے, بہت دفعہ مینشن کر چکی ہوں. بہرحال حضرت اسرافیل کی, جو اللہ کے فرشتے ہیں, نیک اور معزز فرشتے, ان کی ڈیوٹی یہی ہے, گھٹنے ٹیک کے, سور ایک سارٹ آف انسٹرومنٹ ہے جس میں سے ایک آواز نکلے گی, اور وہ اس انسٹرومنٹ کی آواز ایسی ہوگی کہ بیک وقت دنیا میں ہر جگہ ایک ہی لیول سے سنی جائے گی. آپ کو سمجھ میں آ رہی؟ جیسے اگر میں اس وقت بول رہی ہوں, یا میں کوئی اس وقت کوئی چیز انسٹرومنٹ یا کوئی چیز بجاتی ہوں, تو زیادہ سے زیادہ ایک کمرے سے دوسرے کمرے, یا بہت تیز لاؤڈ سپیکر لگا لے تو شاید دوسری گلی تک یا تیسری گلی تک آواز آئے گی. لیکن وہ جو سور میں سے اللہ کے حکم سے جو وہ آواز نکلے گی, وہ بیک وقت پوری دنیا میں, یعنی کہ پاکستان, انڈیا, ساؤتھ افریقہ, امریکہ, وہ سب میں ایک لیول پہ جائے گی, اور اس کی فریکوینسی ایسی ہوگی, وہ کہتے ہیں کہ جیسے if I'm not wrong, ذہن سے بھی نکل گیا, پتہ نہیں 128 ڈیسیبلز یا پتہ نہیں 160, بہرحال میں کنفرم کر کے بتاتی ہوں کہ اتنے ڈیسیبل تک کی فریکوینسی انسان سن سکتا ہے. اس کے بعد کیا ہو جاتا ہے کہ اس کے اندر ارتعاش, اس کے اندر لرزہ طاری شروع ہو جاتا ہے, اور پھر اس سے زیادہ فریکوینسی شروع ہو جائے تو پھٹ جاتا ہے. یہ آج کل کی ریسرچز بات شو کرتی ہیں کہ نوائز پولوشن بہت حد تک ہو جائے. آپ دیکھتے ہیں کہ بہت زیادہ نوائز تیز ہو جائے تو آپ کو الجھن شروع ہونا شروع ہو جاتی. تو یہ ایک نوائز, ایک انسٹرومنٹ ہے, ایک آواز ہے. نوائز میں نہیں کہوں گی, اللہ تعالیٰ کے کرم سے یہ ایک آواز نکلے گی. تو یہ حضرت اسرافیل کی ڈیوٹی کیا ہے کہ وہ اس سور میں, اس انسٹرومنٹ میں وہ پھونکیں گے تو قیامت برپا ہو جائے گی اور تمام دنیا تباہ و برباد ہو جائے گی. اگلی آیت میں آئے گا کیسی کیسی تباہ و برباد ہوگی. یہ نظام کائنات درہم برہم ہو جائے گا. ہر چیز, یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے جس طرح اس کو پیدا کی, وہ ہر چیز جو ہے نیست و نابود ہو جائے گی اللہ تعالیٰ کے حکم سے, اس سور کے پھونک مارنے سے. اور دوسری دفعہ جب سور پھونکا جائے گا, یعنی کہ یہ جب سور پھونکا جائے گا پہلی دفعہ, تو یہ زمین ایک چٹیل میدان کی طرح ہو جائے گی. ایکچولی اگلی آیت میں آئے گا کہ پہاڑ کیسے چلے, اسی میں ساتھ میں بتا دیتی ہوں. اگلی آیت میں پہاڑوں کا ذکر ہے. جیسے میں نے پچھلی جیل میں بتایا تھا کہ پہاڑ جتنے میں نظر آتے ہیں اس میں سے 3 گنا جو ہیں زمین کے اندر ہیں, 1 گنا ہے جو ہمیں نظر آ رہے ہیں, اور 3 جو ہیں اندر, جس کو کہتے ہیں نا ٹھکے ہوئے ہیں, اندر گڑے ہوئے ہیں, تاکہ یہاں پہ وہ بتائی جا رہی ہے کہ وہ اتنی مضبوط پہاڑ اللہ تعالیٰ کے حکم سے وہ ریزہ ریزہ ہو جائیں گے. وہ ریزہ ریزہ ہو جائیں گے جیسے زمین, وہ آج کل تو وہی بات ہے پولی ایسٹر کی رضائیاں, وہ جو ہماری امیوں کے زمانے میں روئیوں کی رضائیاں ہوتی تھیں اور اس کو دھنکایا جاتا تھا, تو ایگزیکٹلی اسی طرح پہاڑ ایسے دھنکے ہوئے روئی کی طرح ہو جائیں گے. اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اس دنیا میں 3 حصہ پانی ہے اور 1 حصہ لینڈ ہے.
وہ سوچیں کہ یار وہ کدھر جائے گا، وہ اللہ کے حکم سے ولا یعلم، وہ پہاڑوں میں آگ سوری سمندروں میں آگ لگ جائے گی، وہ کیا ہائیڈروجن آکسیجن تمام چیزوں کا کیا ہوگا کہ ہر وہ چیز گیس بن جائے گی، یہ زمین ایک چٹیل میدان بن جائے گی، ایک روٹی، گول روٹی کی طرح، یعنی کہ کوئی پہاڑ نہیں، کوئی اس میں دریا نہیں، اس میں کوئی ویجیٹیشن نہیں، کوئی انسان، کوئی جاندار نہیں. اب یہ ہو جائے گی. اب یہ بہت ڈیٹیل سے ہے، وہ جو بھی انشاءاللہ تعالی ہم ٹورڈز ہماری اب چل رہے ہیں قیامت کا سین، اس کی ڈسکرپشن انشاءاللہ تعالی آخری پاروں میں اور ڈیٹیل سے آئے گی، سٹیپ بائی سٹیپ آئے گی کہ کیا کیا ہوگا. بہرحال دوسرا جب سور پھونکا جائے گا تو زمین کیا ہوگی، چٹیل میدان بن چکی ہے. اور جب دوسرا سور پھونکا جائے گا تو اللہ کے حکم سے اللہ تعالیٰ بارش نازل فرمائیں گے. وہ بارش کے قطرے جب زمین پہ اس چٹیل میدان پہ گریں گے تو انسان اس پہ ایسے گرو کرے گا جیسے ایک بیج سے سیڈلنگ، اور پھر اس کے بعد وہ پودا بنتا ہے، پھر درخت بن جاتا ہے. تو اسی طرح انسان جب ختم ہوتا ہے تو اس کی ہر چیز ڈسٹروائے ہو جاتی ہے. اور لیکن ایک من کا ہوتا ہے اس کی باڈی میں، وہ اب کیا مائکروسکوپک ہے، واٹ ایور اٹ از، وہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے وہ برقرار رہتا ہے. اور جب اللہ تعالیٰ کی وہ بارش کا قطرہ اس پہ جائے گا تو وہ ایسے گرو کرے گا کہ وہ جس طرح ایک انسان جیسے ایک پودا گرو کرتا ہے. اور یہ سب جو ہیں، یہ تمام مردے اپنی قبروں سے زندہ کھڑے ہو جائیں گے. یہ ہم نے سورہ انعام کی آیت نمبر 73 میں بھی پڑھا اور انشاءاللہ تعالیٰ آگے بھی پڑھیں گے قیامت کے اس منظر کو. تو بہرحال یہ ایماندار لوگ ہوں گے یا فرشتے، یعنی کہ نفخہ سور جو ہوگا ان کے لیے وہ دہشت، یعنی کہ جو نیک لوگ ہوں گے ان کے لیے دہشت تاری نہیں ہوگی، اور جو منکرین حق ہوں گے وہ ان کے اوپر جو ہوگی دہشت تاری ہو جائے گی. بہرحال قیامت بدترین لوگوں پر قائم ہوگی، اور نیک لوگ کہتے ہیں قیامت سے پہلے اللہ تعالیٰ اٹھا لیے جائیں گے. تو یہاں پہ جو دخر کا لفظ ہے کہ عاجزی، جیسے میں نے ابھی بتایا تھا، عاجزی بھی آتا ہے اس میں، ذلت بھی آتا ہے اس میں، حقارت بھی آتا ہے. تو یہ تینوں میننگز پائے جاتے ہیں. تو یہاں پہ مراد یہ ہے کہ ساری کی ساری مخلوق عاجز، حقیر، ذلیل بن کر، یعنی کہ بالکل جس کو کہتے ہیں نا بالکل بے بس ہو کے، ہیلپ لیس ہو کے اللہ کے حضور پیش کیے جائے گی. اور سب اپنے آپ کو قصوروار سمجھتے ہوئے یوں پیش کیے جائیں گے جیسے کوئی قصوروار غلام اپنے آقا کے سامنے پیش کیا جاتا ہے. بہرحال بہت ڈیٹیل ہے، اگر صرف میں بھی قیامت اور یہ اس پہ بتاؤں کہ کس طرح، جیسے ہم نے اسی میں ہے، اسی آیت کی سورت کی پچھلی آیت میں پڑھا تھا کہ گروہ گروہ بن کر جو ہے وہ جایا جائے گا. یہاں پہ پھر کسی نے بچے نے سوال بھی کیا کہ اچھا جی وہ کیسے پتہ چلے گا کہ کہاں جانا ہے، کون سی کوئی نیویگیشن ہوئی ہوگی، کوئی گوگل آنٹی یا کوئی گوگل بتا رہا ہوگا کہ کس ڈائریکشن جانا ہے. بہرحال یہ وہ ڈائریکشن ہوگی کہ جیسی وہ اٹھیں گے وہ میدان عرفات، حشر کے میدان میں، سب وہاں پہ اللہ تعالیٰ ان کو اکٹھا کریں گے. آیت نمبر نیکسٹ ہے وَتَرَل، وا اور تا تو اور را دیکھ، الجبالا جبال، جبل کی جمع، جبال پہاڑ، تحسبوہا، اردو کا لفظ کیا نکل رہا ہے، حساب، اور تو حساب کرے اس کو، یا تو خیال کرے، تو گمان کرے اس کو، جامداتن، جامد ہوئے، جمے ہوئے، وحیا اور وہ، تمرو، تو مرو، مر، میم ر، یہ یعنی کہ وہ چلتے ہیں، اڑتے پھرتے ہیں. السحاب، سحاب پہلے بھی آیا، بادلوں کو کہا جاتا ہے. صنعا، صنعا اردو میں لفظ کیا ہے، صنعت، کاریگری، اللہ ہی، صنع اللہ ہی اللہ تعالیٰ کی کاریگری ہے. الذی وہ جس نے، اتقنا، اتقنا، اتقنا تقن مضبوط بنایا، اللہ ہر شیء ان چیز کو، انہو بے شک وہ، خبیرن خبیر ہے، باخبر ہے، بما بوجہ اس کے جو، تفعلون فعل لفظ اردو کا، ڈوئنگ ایکشن،
تم جو فیل کرتے تھے، تم جو کرتے تھے. تو آیت نمبر 88 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ با محاورہ فرما رہے ہیں، اور تم پہاڑوں کو دیکھتے ہو تو خیال کرتے ہو کہ یہ اپنی جگہ کھڑے ہیں، مگر وہ اس روز اس طرح اڑتے پھرے ہوں گے جیسے بادل. یہ اللہ کی کاریگری ہے جس نے ہر چیز کو مضبوط بنایا، بے شک وہ تمہارے سب افعال سے باخبر ہے. اب جیسے میں نے بتایا پہاڑوں کا، تو میں نے پہلی نقشہ کھینچ دیا، اور 88 میں اسی چیز کا بتایا ہوا کہ جب قیامت قائم ہوگی تو اس کا آغاز اس طرح ہوگا کہ نظام کائنات میں زبردست خلل واقع ہو جائے گا. زمین مسلسل ہچکولے کھانے لگے گی، جیسے ہم نے پہلے ہی پڑھا تھا کہ قرار کیوں مل رہا تھا زمین کو، کہ اللہ تعالیٰ نے پہاڑ ٹھوک اس کو، پہاڑوں نے اس کو زمین کو قرار میں ڈالا ہوا تھا. اب آپ دیکھیں پہاڑ جیسی ٹھوس سخت جامد چیز اپنی جڑیں چھوڑ کے ریزہ ریزہ ہو جائے گی، اور ان ریزوں کی دھول فضا میں اس طرح اڑتی پڑے گی جیسے دھنکی ہوئی روئی، جیسے میں نے آپ کو بھی پہلے بتایا بھی. تو یہاں اس مقام پہ تشبیہ دی گئی ہے کہ جیسے بادل فضا میں اڑتے پھرتے ہیں، ویسے ہی پہاڑ بھی اڑتے پھریں گے. اب آپ دیکھتے ہیں کہ بادلوں کے اندر کتنا پانی کا وزن ہوتا ہے، لیکن اللہ کے حکم سے وہ بھی اڑتے پھرتے ہیں. تو اسی طرح یہ جو ہے پہاڑ بھی اللہ تعالیٰ کے کرم سے اور اللہ تعالیٰ کے حکم سے اسی طرح ہی اڑتے پھریں گے جیسے بادل اڑتے پھرتے ہیں. اب یہ جو اتکن کا جیسے میں نے بھی بتایا تھا لفظ، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے کائنات کی جس چیز کو بھی بنایا وہ اس کی کاریگری کا بے مثال نمونہ ہے. اور اتقن الامر کے معنی ہے کہ کسی چیز کو فنی مہارت کے ساتھ مضبوط بنانا جو مدت تک کام کرے اور خراب نہ ہو. یعنی کہ یہ اللہ تعالیٰ کی خاص یہاں پہ کوالٹی اور کریکٹرسٹکس بتائی گئی، اتقن الامر. مثلا مثال کے طور پہ آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ کی کاریگری دیکھیں کہ سورج، چاند، ستارے، زمین، آسمان، یہ سب اللہ تعالیٰ نے جس دن سے پیدا کیے ہیں اور جس مقصد کے لیے پیدا کیے ہیں، وہ اس مقصد کو ایک تو انتہائی عمدگی سے پورا کر رہے ہیں، اور کبھی ان کی چال میں فرق نہیں آیا، لمحہ بر دیر تقدیم یا تاخیر میں بھی نہ وہ خراب ہوئے ہیں نہ انہوں نے اپنا کام چھوڑا ہے. اور یہ چیزیں تا قیام یعنی کہ تا قیامت تک اسی طرح برقرار رہیں گی، اور ان میں خلل اور بگاڑ صرف اور صرف تب آئے گا جب اللہ چاہے گا، اللہ کو منظور ہوگا، اور جب قیامت آئے گی. آپ یہ دیکھتے ہیں آپ زندگی میں کوئی چیز لے آئے، کتنی چیز کی اس کی ڈیوریبلٹی چیک کرتے ہیں. اچھا بتائیں جی یہ میں نے فرنیچر کا پیس لیا، اس کی کیا ڈیوریبلٹی ہے؟ 10 سال 20 سال کیا اس کی ڈیوریبلٹی ہے؟ اور اس کے بعد بھی اب دیکھتے ہیں کہ اس کا پینٹ تھوڑا سا خراب ہونے لگ جاتا ہے، اس کی کوشش خراب ہونے لگ جاتی ہے، آپ کو اس کو ریڈو کرانا پڑتا ہے. گھر ہم بڑے مضبوط بناتے ہیں، بڑی مضبوط اینٹیں، سریا، ریت وغیرہ سب بناتے ہیں، اس کے بعد بھی اگر ہم ان کو مینٹین نہ رکھیں تو آپ دیکھیں گے کہ وہ گھر بھی جو ہوتی ہے سفیدیاں اکھڑنا شروع ہو جاتی ہیں، اور کچھ نہ کچھ پرابلم ہو جاتی ہے. آپ سینیٹری بہترین لگا لیں، بہترین امپورٹڈ آپ لگا لیں، لیکن ان کو بھی رسٹ لگنا شروع ہو جاتا ہے، ان کی بھی پانی کے اندر اس کی ترسیل میں کوئی پرابلم ہونا شروع ہو جاتی ہے. کوئی دنیا کی آپ چیز لے لیں، جب تک آپ اس کی مینٹیننس نہیں رکھیں گی تو وہ اس کی مینٹیننس برقرار نہیں رہتی. لیکن اللہ تعالیٰ کا آپ نظام دیکھیں، یہاں پہ اللہ تعالیٰ کا یہ جو لفظ ہے نا، اس کے اوپر دیکھیں کہ قربان جائیں، اتقنا، مضبوط بنائے، کہ اتنا بہترین اللہ تعالیٰ نے بنایا کہ آپ یہ دیکھیں کہ اس میں کسی طرح کا اس میں فلو آ ہی نہیں رہا، کسی طرح کا اس میں کچھ فریکشن آف سیکنڈ کا اس میں کوئی گڑبڑ نہیں ہو رہی. وہی جیسے ہم گھڑی لیتے ہیں، سیل بھی ڈالتے ہیں، سیل بھی ختم ہو جاتے ہیں، اور پھر جب تک سیل نکالتے ہیں تو پھر گھڑی تھوڑی دیر کے لیے رک جاتی ہے جب تک ہم دوبارہ سیل نہ ڈالیں. ہم انسان بھی سارا دن کام کرتے رہتے ہیں، اور آپ دیکھیں کہ اگر آپ صرف یہ اللہ تعالیٰ کے جو اتقن کی ایک مثال ہے نا، انسان اپنے آپ کے ساتھ آپ ریلیٹ کریں نا، تو آپ یہ دیکھیں کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے جو جوڑ بنائے ہیں وہ بھی کتنے مضبوط بنائے ہیں. آپ یہ دیکھتے ہیں کس طرح اللہ تعالیٰ نے ہمارے اندر کی سسٹمز بنائے ہیں، کیسی بلڈ سرکولیشن چل رہی ہے، آپ کا ایک
ایکسکریشن سسٹم چل رہا ہے, آپ کا ریسپائریشن سسٹم چل رہا ہے, سانس لے رہے ہیں آپ, کیسا مضبوط سسٹم بنا ہے کہ آپ جب سو بھی جاتے ہیں رات کو تو وہ کنٹینیوس چلتا رہتا ہے. پھر آپ یہ دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے پھلوں کے اوپر جو غلاف بنائے ہیں, اللہ تعالیٰ نے وہ بھی کتنے مضبوط ان کو بنا کے دیا ہے. آپ دیکھتے ہیں کہ اچھا چلے اورنج کو دیکھیں, آپ اورنج کو دیکھیں, اورنج کو آپ جب چھیلتے ہیں, چھلکا اتارتے ہیں, اس کے اندر کیسی پھانکیں بنی ہوتی ہیں. اچھا ان پھانکوں کو بھی اللہ تعالیٰ نے ایک باریک سا کور اس کے اندر لپیٹا ہوا ہے, اس کو بھی آپ سکویز کرتے ہیں تو اس کے اندر سے جوس نکلتا ہے. ایسے ہی ہے نا, یہ جو آپ اورنج یا آپ موسمی کہہ لیں یا آپ گریپ فروٹ کر لیں, کیسے اللہ تعالیٰ نے ان پھلوں کو بھی حفاظت کا نظام بنایا ہوا ہے. آپ انار کو دیکھ لیں کہ وہ انار کتنے دن اگر آپ کا پڑا رہے, اس کا ایک ہارڈ کور اوپر بنا ہوا ہے, اور جب تک آپ اس کو چھیلیں اور کاٹیں نا, اور جیسے آپ کاٹتے ہیں اور اگر اس کو کچھ دیر آپ نہ دیکھیں تو وہ خراب ہو جاتا ہے, ورنہ وہ کئی دن اس کی شیلف لائف چلتی رہتی ہے. اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کا حفاظت کا نظام رکھا ہوا ہے. اچھا اس اورنجی کی چھوٹی شکل لیمن کو لے لیں, آپ لیمن کو دیکھتے ہیں کیسے اس کا کور اوپر چڑھا ہوا ہے باریک سا, کیسی اس کی شیلڈ ہے, اور وہی اس کے اندر چھوٹے چھوٹے لیمن پیکس ہیں, اور ان کو آپ سکویز کریں تو اس میں سے جوس نکلتا ہے. انگور کو آپ دیکھ لیں کیسا اس کا باریک اللہ تعالیٰ نے ایک کور بنا دیا ہوا ہے, اور کس طرح اللہ تعالیٰ نے انگوروں کی پلیسمنٹ گچھا بنائی ہوئی ہے. اسی طرح انار کی پلیسمنٹ آپ دیکھیں کیسے خوبصورت طریقے سے انار کے دانے اللہ تعالیٰ نے کیسے پرفیکٹ طریقے سے ان کی وہ بنایا ہوا ہے. تو اللہ تعالیٰ کو یہ کہتے ہیں نا, بار بار نظر دوڑاؤ, بار بار, تمہیں کبھی کوئی کمی کوتاہی نظر نہیں آئے گی, تمہاری نظر تھک ہار جائے گی, لیکن اللہ کی کاریگری میں, اللہ کی صنعت میں آپ کو کوئی چیز, آپ کو کوئی ہلکا سا فلا نہیں نکال سکتے. میں کھانا بناتی ہوں, میری ساس یا میری اماں 10 اس میں سے برائیاں, میرے ہسبینڈ آج کل تو ماشاءاللہ میاں بڑی برائیاں نکالنے والے نکل آئے ہیں, یہ کھانا کیسے بنایا, اس میں یہ چیز بنا دی, وہ یوں کر دیا. اللہ تعالیٰ کی آپ کاریگری دیکھیں کہ آپ سب سائنٹسٹ, ریسرچرز, اسٹرولوجسٹ, دنیا جہان کے یہ سائنسدان مل کر بیٹھ کر کوئی چیز اللہ کی اس میں سے فلا نکال دیں, کہ رات اور دن میں کوئی ٹھہرا دیں, کوئی پوائنٹ نکال دیں کہ نہیں یار آج دن نہیں نکلا تھا, آج رات نہیں ہوئی تھی, یا آج 2 منٹ دیر ہو گئی تھی, یا اللہ کے کسی نظام میں, یہ سولر سسٹمز میں, یہ تمام جوپیٹرز, جتنے اللہ تعالیٰ کے پلانٹ گلیکسی میں کوئی چیز میں کوئی رد و بدل یا کوئی کمی کوتاہی نظر نہیں آ رہی جب تک اللہ تعالیٰ نہ چاہے. تو یہ اتنا یہ وسیع اور اتنا خوبصورت یہ لفظ ہے کہ ہر چیز, کسی چیز کو فنی مہارت کے ساتھ مضبوط بنا دی ہے. آپ یہ دیکھتے ہیں پھر اللہ تعالیٰ یہ چیز اللہ انسان کو ریئلائز کرا کے کہ اس قدر پرفیکشن اللہ تعالیٰ نے یہ دنیا میں بنا دی. پھر آگے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں انہو, وہ تمہارے سب اعمال سے بھی باخبر ہے. اب اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ وہ جو میں نے وہ بنائے, اللہ تعالیٰ نے انسان کی بھی جو مشینری بنائی, اللہ تعالیٰ اس سے بھی بے خبر ہے. مشینری تو وہ چل رہی ہے نا, یہ جو ہماری فزیکلی جو انسان جس کو میں بات کر رہی ہوں, میری زبان ہل رہی ہے, یہ تمام جو چیزیں چل رہی, وہ جو میرے دل کے اندر یا دماغ کے اندر کیا چل رہا ہے, اللہ تعالیٰ میری نیت سے بھی واقف ہے, ہمارے اعمال سے بھی واقف ہے, اور ان فعل سے بھی واقف ہے جو ہم کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ہمارے اعمال افعال کا پورا پورا ریکارڈ نہ صرف رکھا ہوا بلکہ اسے محفوظ رکھا ہوا ہے. اور یہی وہ دن ہوگا جب اللہ تعالیٰ ہمارے اعمال کا بدلہ دیا جائے گا. یہاں پہ ہم دنیا سے چھپ کے کوئی کام کرتے آئے, اللہ کسی کو پتا تو نہیں چلا میں نے یہ کام کر لیا, یہ فلانے کو تو نہیں پتا چلا, وہ کسی کو پتا تو نہیں چلا. کتنے میں ہوتا ہے کہ یار کسی کو یوں نہ پتا چلے کہ میں نے کیا کر رہا ہوں. تو آپ یہ دیکھیں جہاں پہ کہیں لکھا ہوتا ہے نا کیمرے کی آنکھ آپ کو دیکھ رہی ہے, اب آج کل تو ہمارے پاکستان میں بڑا مل جاتا ہے تو ہم فوراً کانشیس ہو جاتے ہیں. یا شادی میں ویڈیو میں جب بن رہی ہوتی, جیسی ویڈیو آتا ہے بڑے ڈیسنٹ طریقے سے, پہلے آپ جیسے کھلا طریقے سے کھانا, جیسی ویڈیو کا کیمرہ آیا فٹافٹ ڈیسنٹ طریقے سے, پلیز پلیز ہماری پلیٹ کے اوپر کور نہ کیجیے گا, وہ جو میں نے اتنا بھری ہوئی ہے پلیٹ, تو فٹافٹ فوراً ہوتا ہے کہ نہیں نہیں میری اس کو نہ کور کریں, نہ بنائیں, تو ہم کانشیس ہو جاتے ہیں. تو اللہ تعالی ہمارے ہر کال اور فیل کو ریکارڈ کر رہے ہیں. آج ہمیں سب کو شوق ہوتا ہے میرے گھر میں بڑا سا LED ہو, بڑا سا وہ لگا ہو, اور زبردست ایک بڑی سی اسکرین ہو جس میں مجھے بڑا مزہ آئے.
تو یقین جانے کہ روز جزا ڈے آف اکاؤنٹیبلٹی والے دن یہ پورا اتنا بڑا آسمان وہ LED بنا ہوگا اور ہمارے اعمال کی ویڈیو پلے کی جا رہی ہوگی، اور باقاعدہ وہ جو ہم کہیں گے نہیں اللہ تعالیٰ یہ تو میں نے کام کیا نہیں، یہ تو کسی نے نہیں دیکھا تھا، یہ تو میں ہی جانتی ہوں. تو میں نہیں جانتی، وہ اللہ جانتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ زوم کر کے بتائیں گے. بہرحال بڑا کچھ ہے. اگر میں اس چیز پہ کہوں ریکارڈ پہ، اللہ تعالیٰ ریکارڈ پہ آپ کی جگہ گواہی، آپ کا جسم، آپ خود اپنے لیے گواہی دیں گے کہ آئی ہیو ڈن دس ورک. اللہ میں نے یہ کام کیا، میں نے یہ سوچا، میں نے کیا. تو اس لیے انسان جب پیدا ہوتا ہے، پیدا ہونے سے قبر تک جانے تک اس کو بہت کاشیسلی زندگی گزارنی ہوتی ہے. ہم بائی برتھ مسلمان ہیں، ہمیں کانشیسلی مسلمان ہونا ضروری ہے. ہمیں جب یہ پتا چلے کیمرے کی آنکھ نہیں، اللہ کی آنکھ، واللہ بصیر بالعباد، اللہ مجھے 24/7 مجھے گیز کر رہا ہے، مجھے دیکھ رہا ہے، اور ہر چیز ریکارڈ ہو رہی ہے، تو میں کانشیس ہو جاؤں گی. ہاں میں نے جواب دینا اللہ تعالیٰ، میں نے 3:01 پہ کیا کیا، 3:02 پہ کیا کیا، میں نے کیا سوچا، میں نے کیا عمل کیا، یہ ہر چیز ریکارڈ ہو رہی ہے. تو یہاں پہ آپ یہ دیکھیں کہ یہ بھی اللہ تعالیٰ کے اتقن میں آ جاتا ہے کہ ہر چیز ریکارڈ ہو رہی ہے. ہمارے اعمال، افعال، نیتیں، سب چیزوں کو اللہ تعالیٰ جانتا ہے. علینا الا البلاغ. سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.